व्यू 360 में अफगान खवातीन के हुकूक और शख्सी आज़ादियों का मामला। पाकिस्तान की खवातीन रहनुमा इस बारे में क्या कहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हमें हक चाहिए, वो हक जो हमें कानून दिए, वो हक जो हमें अल्लाह दिए। अफ्रीका में मर्दों को बेहतर शौहर बनाने का प्रोजेक्ट, क्या ये शादीशुदा जोड़ों की जिंदगियां आसान बना रहा है? इन क्लासेस से हमने सीखा कि हम एक दूसरे की तकमील कर सकते और मदद कर सकते हैं। और आपको दिखाएंगे अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन की पहली मस्जिद कैसे जिंदगियों पर कोविड के मनफी असरात को कम करने में मदद कर रही है। हमारे बहुत से बुजुर्ग बहुत शकी हैं वैक्सीन लेने के मामले में, तो अब हम सिर्फ खाने के डब्बे बांट रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इस हफ्ते अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नॉर्वे में तालिबान और सिविल सोसाइटी के कारकुनों के साथ बातचीत के बाद यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, बरतानिया और अमेरिका की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि मुश्किलात के शिकार अफगान शहरियों की तकालीफ दूर की जा सकें। तालिबान को काबुल का इक़्तिदार संभाले तकरीबन 6 माह होने को हैं। आलमी मालियाती इदारों और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस अरसे में मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए दुनिया का मुतालबा है कि तालिबान इंसानी और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक के एहतराम के हवाले से किए गए अपने वादे पूरे करें। ऐसे में पाकिस्तानी ख़वातीन रहनुमा और सरगर्म कारकुन अफ़गान तालिबान की जानिब से औरतों के लिए उठाए गए इक़दाम को कैसे देख रहे हैं, ये जानते हैं नज़रुल इस्लाम की रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ अहकामात का ऐलान किया गया। जो अहकामात ख़ास तौर से शदीद तनक़ीद का निशाना बने, इनमें मखलूत तालीम पर पाबंदी, 70 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र के लिए ख़वातीन के साथ महरम की मौजूदगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने के लिए तमाम ख़वातीन के लिए हिजाब की शराइत शामिल हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें हक चाहिए, वो हक जो हमें कानून दिए, वो हक जो हमें अल्लाह दिए। तालीम औरत और मर्द दोनों पर फ़र्ज़ है, सो हमें वही वापस चाहिए। हमारे स्कूल स्टार्ट हो जाइए, हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाइए, हमें जॉब के लिए नॉर्मल डे बाय डे हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन पाकिस्तान, जहां कई हलकों ने तालिबान के काबुल में इक़्तिदार संभालने पर नुमाया तौर पर खुशी का इजहार किया था, वहां तालिबान के ख़वातीन के लिए अहकामात और हिदायत को कैसे देखा जा रहा है। तालीम के लिए भी उनके लिए अलग माहौल उनको मुहैया करने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ देने की तरफ जारी है, तो हम उसको मेरे ख्याल में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सफ़र के बिल्कुल, ये तो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि अगर आप लंबे सफ़र पे जाए तो आपने महरम साथ रखना है, और ये ख़वातीन की सहूलत के लिए है। ताहम पाकिस्तान का एक मकतबा फ़िक्र इस सोच और राय से मुत्तफ़िक़ नहीं। मज़हब में जो बात कही गई है वो तो एक अमूमी हिदायत है। हुजूर ने बड़ी अच्छी हिदायत दी कि ख़वातीन जब तन्हा सफ़र के लिए निकलेंगी तो उनके लिए ख़तरात हो सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि वो अपने महरम के साथ निकलें या दूसरा एहतमाम करें। आजकल के ज़माने में चूँकि सफ़र की नौइयत बदल गई है और इसमें बड़ी हिफाजत के साथ आप हज़ारों मील का सफ़र कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान से अमेरिका तक का कर सकते हैं। तो यहाँ औरतें फ़ैसला करेंगी कि उनको क्या ज़रूरत है, क्या उन्हें किसी को साथ लेना है। इसमें भी किसी हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो मुदाखलत करे और इस तरह के मामलात को जबरी तौर पर नाफिज करे या उनकी ख़ास सूरतें तय करे। बैनुल अक़वामी इदारा बराए मेहनत ILO की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के बाद से अब तक 50 लाख के करीब अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेरोज़गार होने वालों में सबसे ज़्यादा ख़वातीन मुतासिर हुई हैं। इंसानियत पर तो हम तब जाएंगे जब पहले हम बेसिक हकूक़ पूरे करेंगे। ख़वातीन को हम महफूज तो तब बनाएंगे जब उनके पास खाने के लिए कुछ होगा। हमें तो ये पता है कि वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ भूख से बेची जा रही हैं। हमें तो ये पता है कि बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो आलमी बरादरी इस पर क्यों नहीं जागती? पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली समाजी कारकुन और मुसन्निफ़ा किश्वर नाहिद का कहना है कि ख़वातीन के हकूक़ की पामाली न सिर्फ इस्लाम बल्कि ख़ुद अफ़गान कल्चर के भी ख़िलाफ़ है। टेलीविज़न पे लड़कियों को अब आने को कह दिया है, लेकिन ये कि वो चादर ओढ़ के, बुर्का ओढ़ के और किस तरीके से आएंगी, ये सारी चीज़ें मज़ा का खेज लगती हैं इस सदी में, जबकि अब चांद पे भी औरतें जा रही हैं और ये कि अकेली औरत भी गई है। We believe on their roles,
ہم خواتین کے معاشرے میں کردار پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہر ملک کی اپنی ثقافت ہے۔ اپنے قوانین اور مذہبی اقدار پر عمل کرتے ہوئے کوئی خواتین کو ان کے حقوق دینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اوسلو میں اس ہفتے افغان سول سوسائٹی، طالبان اور مغربی ممالک کے نمائندوں کے بیچ ہونے والے 3 روزہ مذاکرات میں طالبان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ عورتوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مناسب ماحول مہیا کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ تاہم سرگرم افغان کارکنوں کی جانب سے ایسے میں مغربی طاقتوں پر طالبان سے مذاکرات کرنے پر تنقید کی جا رہی ہے جب وہ خواتین کے حقوق کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو جیسے روایتی معاشروں میں جہاں مردوں کو برتری حاصل ہے، جب شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اکثر بیویوں کو ہی الزام دیا جاتا ہے، لیکن ورلڈ بینک کے تعاون سے چلنے والے ایک پروجیکٹ میں وہاں اس دلچسپ خیال کی آزمائش کی جا رہی ہے کہ مردوں کو اسکول بھیج کر بہتر شوہر بننے کی تربیت دی جا سکتی ہے۔ کامیاب شادی کا رستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن افریقہ کے کئی ممالک میں سرگرم ساحل ویمنز امپاورمنٹ اینڈ ڈیموگرافک ڈویڈنڈ یا سویٹ کی اس کوشش کا مقصد برکینا فاسو میں ان مشکلات کو کچھ آسان بنانا ہے۔ یلی ایگوف کی شادی کواما زوپوکا سے ہوئی ہے اور انہوں نے سویٹ کے زیر اہتمام شوہر اسکول میں شرکت کی تاکہ انہیں بہتر شریک حیات بننے میں مدد مل سکے۔ ان کلاسوں میں حصہ لینے سے پہلے ہماری شادی شدہ زندگی آسان نہیں تھی۔ میں سوچتا تھا کہ جب خاندانی زندگی کے مسائل کی بات آتی ہے تو خواتین اور مردوں کی سوچ بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ان کلاسز سے ہم نے سیکھا کہ ہم ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں۔ برکینا فاسو کے معاشرے میں مردوں کو برتری حاصل ہے، لیکن اسکول مختلف قسم کے تدریسی طریقے استعمال کرتے ہیں جن میں ایک دوسرے کا کردار ادا کرنا بھی شامل ہے تاکہ شوہر اپنی بیویوں کی ضروریات اور ان کو پورا کرنے کے طریقے سمجھ سکیں۔ ان کلاسوں میں مردوں کو خواتین کے حقوق، خاندانی منصوبہ بندی، صحت اور حفظان صحت کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اور خاندانی فیصلوں میں خواتین کو بھی شامل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ان کلاسز میں ایسے مرد بھی ہیں جو بچے کی پیدائش کے وقت اپنی بیویوں کے ساتھ رہے، جو مردوں کی طرف سے بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری قبول کرنے کا حصہ ہے۔ ان اسکولوں میں شرکت کرنے والے گاؤں کے مرد ایسے مردوں کے لیے مثالی کردار بن گئے ہیں جو ان اسکولوں میں نہیں آ سکے تھے۔ برکینا فاسو کے اس علاقے میں اس پروجیکٹ کے کوآرڈینیٹر کا کہنا ہے کہ ان کلاسوں سے کمیونٹی کی خواتین کے لیے بہتری آئی ہے۔ یہ شوہر اسکول افریقہ سے باہر کی دنیا میں بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور اس کی تقلید دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ان میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شعبے میں بہت زیادہ پیش رفت کر لی ہے۔ کواما زوپوکا کا کہنا ہے کہ ان کلاسوں کی وجہ سے اب ان کے شوہر ان کی کہیں زیادہ مدد کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے شوہر اور میرے درمیان محبت بڑھ رہی ہے اور جب وہ بازار جاتے ہیں تو میرے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے بھی لاتے ہیں اور ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ شوہر اسکول پروجیکٹ کے نیشنل کوآرڈینیٹر کا کہنا ہے کہ یہ ایک شاندار کامیابی ہے اور اسے ملک کے دیگر حصوں تک پھیلایا جائے گا۔ منصوبے کا دوسرا مرحلہ اس سال کے آخر میں شروع ہونے والا ہے۔ ہنری ولکنز کے ساتھ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں اس حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے، یہ جاننے کی کوشش کی سمن خان نے۔ اگر آپ اپنی وائف کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی نکلیں گے تو 100 طرح کے لوگ رستے میں آئیں گے۔ سب سے بڑا ڈائیلاگ آپ کو پاکستان میں ملے گا کہ جی بڈھی دے تھلے لگ گیا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی جو زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ ہمیں نوکری کے لیے تو بالکل پڑھایا جاتا ہے، بڑے کورس کروائے جاتے ہیں اور ہمیں ایک جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی ٹریننگ ہمیں نہیں دی جاتی۔ ایکسیپٹنس ہی نہیں بننے دیتے لوگ۔ ہمارے پاکستان میں صرف میاں بیوی کا ایک نہیں ہوتا، شادی از لائک اے ہول فیملی تھنگ۔ اس میں پورا خاندان انوالو ہوتا ہے، انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی۔ ہاں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے پوری فیملی کی، پورے خاندان کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک میاں بیوی کا کردار اپنی پرسنل لائف میں کم اور ان کے انوائرمنٹ میں جو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ شادی کو چلانے کے لیے جو مجھے لگتا ہے، جو پاکستان کے جو معاشرہ اس کو بھی دیکھتے ہوئے 80% لڑکی اپنا اس میں کرتی ہے، 20% اگر لڑکا اس میں اپنا کمپرومائزنگ یا کیئرنگ ہو یا تو پھر شادی چل جاتی ہے، ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ شادی چل سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب
کوئی گھر ٹوٹتا ہے یا کہیں پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس میں عورت کا قصور ہے, اس نے ساتھ نہیں دیا ہوگا, حالات کی تنگی کی وجہ سے شاید وہ اپنے خاوند کی آمدنی سے خوش نہیں ہے, وہ جو خرچہ اس کو دے رہا ہے اس میں گھر پورا پراپر چلا نہیں سک رہی, تو یہی وجہ بنی ہوگی کہ یہ عورت نے ہی علیحدگی لے لیا. ایک پرانی سوچ چلی آ رہی ہے جس میں عورت کو نچلی سطح پہ یا ایک تنزلی کے مقام پہ دیکھا جا رہا ہے. ہم شادی تو کر دیتے ہیں, ہم لڑکے کی شادی تو کر دیتے ہیں, لیکن اس کو ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ آپ ایک گھر سے لڑکی لے کے آ رہے ہو تو ہم نے اس کو سپورٹ کرنا, اس کو رکھنا ہے. پاکستان میں ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے عورت ناقص العقل ہے. مولویوں نے بھی آپ کو یہی بتا دیا, دینداروں نے بتا دیا کہ عورت کی عقل ناقص ہے. جو لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں میرے ان سے کچھ سوالات ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ ایک مرد کی تربیت بھی ایک عورت ہی کرتی ہے. اگر عورت عقل میں کم ہوتی تو اللہ مرد کی تربیت عورت کے ذمہ کیسے کر دیتا؟ ڈاکٹر زکریا ذاکر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, سوشیولوجسٹ ہیں اور یونیورسٹی آف اوکاڑا کے وائس چانسلر ہیں. ڈاکٹر زکریا, پاکستانی معاشرہ ابھی بھی بڑی حد تک فیدر شاہی نظام پر مبنی ہے. ایسے میں عورتوں کی معاشرے کی ترقی میں شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے مردوں اور عورتوں کے کرداروں میں کس حد تک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ابھی بھی؟ تھینک یو جی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا سیریسلی اس بات کو لینا ہے, کیونکہ اگر خواتین معاشرے میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتی تو یہ بڑا نقصان ہے فیملی کا بھی اور سوسائٹی کا بھی. اور یہ ہمارا یہ جسٹ ون ڈے اور ون ٹائم نقصان نہیں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نقصان ہے. اس سے متاثر ہوتی ہے بچوں کی تربیت, اس سے متاثر ہوتی ہے اکانومی, اور اس سے معاشرت متاثر ہوتی ہے پوری سوسائٹی. میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ انسانی حق کا مسئلہ ہے. ہم نے یہ جو تمیز ختم کرنی ہے کہ یہ مرد ہے اور یہ اعلیٰ ہے اور یہ عورت ہے اور یہ کمتر ہے. جب تک یہ چیز ہم ختم نہیں کر سکتے, یہ ڈسکریمنیشن اور یہ جو سبسروینٹ کرنے کی ٹینڈنسی ہے یہ بھی قائم رہے گی. تو ہمیں سب سے پہلے کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, اس کو دیکھنا ہے. تو برکینا فاسو جیسا ملک جو ہے انتہائی غریب ملک ہے, خاندانی نظام پر بات کرنے کے لیے, جینڈر رولز میں تبدیلی کے لیے ہسبینڈ سکولز کام کر رہے ہیں وہاں پہ, دو کہ وہ ورلڈ بینک کے تعاون سے کر رہے ہیں, لیکن بڑے بہت سے پروجیکٹس ہیں جو ہو سکتے ہیں. کیا پاکستان میں بھی آپ سمجھتے ہیں ایسے سکولز ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں اصل میں کوئی یہ صدیوں سے ایک ریلیشن شپ ہے, اس میں کوئی فارمل چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. جو میں سمجھتا ہوں ایز اے معاشریات کے طالب علم کے, کہ اگر ہم عورتوں کو حقوق دے دیں جو ان کو قرآن مجید نے دیے ہیں, جو ان کو لاء نے دیے ہیں, ان پہ وائلنس نہ کریں, اور ان کی جسے میں بات کہتا ہوں نا ریپروڈکٹیو ریپریشن نہ کریں, ان کو آزادی دیں سوچنے کی, عمل کرنے کی, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کی. ڈاکٹر صاحب ایک طبقہ ایک سوچ یہ بھی ہے جی ڈاکٹر صاحب, ایک طبقہ اور ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اگر جب تک یہ مرد سمجھتا ہے معاشرے میں بیٹھ کے یا سوسائٹی میں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ عورتوں کو یہ حق دے دیا جائے, وہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ دینے کی پوزیشن میں ہیں تو آپ کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو بہت لمبا پروسیس چلے گا پھر. جی یہ لمبا پروسیس کا. دیکھیں جو معاشرتی تبدیلی ہوتی ہے وہ ایک بٹن دبانے سے نہیں ہوتی کہ آپ ایک لا انیکٹ کر دیں گے تو کام ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا, یہ لمبا پروسیس ہے. لیکن دیکھیں اس میں ہمیں ہم نے نیریٹو بدلنا پڑے گا کہ یہ جو نیریٹو ہے یا کنونشنل تھنکنگ ہے کئی سو سال سے جو آئی ہوئی ہے کہ عورتیں کمتر ہیں, وہ جذباتی ہیں, وہ شارٹ سائٹڈ ہیں, یہ تمام غلط باتیں ہیں. ہم نے اپنے سکولز میں, اپنے انسٹیٹیوشنز میں, اپنے میڈیا کے تھرو یہ اس طرح کے جو متس ہیں ان کو ڈی بنک کرنا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز, ہمارے کالجز, ہمارے سکولز بہت رول پلے کر سکتے ہیں. اور پازیٹیو تھنگ یہ ہے کہ پاکستان میں جینڈر کے اعتبار سے گراس روٹ لیول پہ ایک تبدیلی ماشاءاللہ آ بھی رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو معاشرے میں ترقی کے لیے اور معاشرے میں خاص طور پر خاندان جو ہیں ان میں رول بہتر کرنے کے لیے مرد و عورت کا کردار جو ہے وہ توازن میں ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ کوئی فیشن کی بات نہیں ہے, یہ لا آف نیچر ہے, یہ ضروری ہے. اگر آپ ہاف آف دا پاپولیشن, پاکستان کی 100 ملین پاپولیشن کو اگر ڈسیبل کرتے ہیں, وہ نان پارٹیسپیٹ
ان کی نان پارٹیسپیشن ہے, ان کی انوالومنٹ نہیں ہے اکانومی میں, سوسائٹی میں, سوشلائزیشن میں, تو یہ تو ملک کی اکانومی بھی تباہ ہو جائے گی, ملک کے انسٹیٹیوشنز کو نقصان پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں 21st سینچری میں جو پوری دنیا میں جس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہے. تو ہمیں اس کو سیریس لینا ہے, ہم نے بتانا ہے اپنے پالیسی سازوں کو بھی, اپنے انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز کو بھی, اور پبلک کو بھی, اور پبلک اوپینین لیڈرز کو بھی. آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس کیمپینز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز لاسٹ پہ بالکل بتائیے گا کہ گھروں میں تبدیلی لا کے, اپنے گھروں میں تبدیلی لا کے معاشرے میں کتنی تبدیلی لائی جا سکتی ہے, یا یہ ممکن ہے ایسا؟ میں ایک عرض کرتا ہوں, اگر آپ کسی انسان کو جو اس کا بنیادی حق ہے اس کا ایکسپریشن, وہ اس کی جو اوپینین ہے اس کو سنیں, اس کی رائے کو بلڈوز نہ کریں, اس کو ریپریس نہ کریں, اس کے اگینسٹ وربل وائلنس نہ کریں, اسے لیس دین ہیومن بینگز نہ سمجھے, تو وہ اپنے آپ کو گرو کر لیتا ہے. اس کی ججمنٹ بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی مرد کی قیمتی ہے. اب دیکھیں, یہ میرا خیال ہے ورلڈ بینک کی کوئی اسٹڈی ہے کہ جہاں خواتین جن گھروں میں ان کی ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہوتی ہیں, ان کی رائے کو اہمیت دیتی ہیں, الٹیمیٹلی وہ گھر پاورٹی سے نکل آتے ہیں. تو یہ جو دیکھیں ایک بڑی کنونشنل وزڈم ہے 1 اور 2 11. اگر صرف مرد ہی فیصلے کرے گھر میں, جبکہ وہ بہت سے معاملات میں پریکٹیکل نہیں ہوتا. بچوں کی کیا ضرورت ہے, ان کی ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے, کچن کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ساری یہ پریکٹیکل تھنگس تو خواتین ہینڈل کرتی ہیں. اگر مرد جو ہے وہ خود ہی ان معاملات میں بھی فیصلے کرنے شروع کر دے گا تو وہ فیصلہ سازی لاپ سائڈڈ ہوگی. رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, ڈاکٹر ذکیہ ذاکر, بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کا اور اس حوالے سے بتانے کا کہ ڈیفینیٹلی جب تک دونوں چیزیں اور دونوں پلرز جو ہیں کسی بھی یونٹ کے وہ ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ آگے نہیں چل سکے گا. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. پاکستان میں سینٹ میں حزب اختلاف کی اکثریت کے باوجود حکومت IMF کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے ملک کے مرکزی بینک کی خود مختاری کے حوالے سے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل 1 ووٹ سے منظور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اس خبر کی تفصیل سمیت پاکستان اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا, تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر. دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی اومیکرون ویریئنٹ کی وجہ سے کورونا کے کیسز انتہائی تیزی سے بڑھے ہیں. امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں تو شہریوں کی ایک بڑی تعداد کے ویکسین لگوانے کے باوجود انفیکشنز بڑھنے کا گراف انتہائی تیزی سے اوپر گیا. ایسے میں واشنگٹن ڈی سی میں بننے والی پہلی مسجد اپنے آس پاس رہنے والوں کی کیسے مدد کر رہی ہے, جانتے ہیں سباشا خان کی اس رپورٹ میں. کووڈ سے جنگ ہار جانے والے واشنگٹن ڈی سی کے ایک رہائشی کا یہ جنازہ ان بہت سے جنازوں میں سے ایک ہے جو وبا سے مرنے والوں کے لیے واشنگٹن ڈی سی کی تاریخی مسجد محمد میں پڑھائے گئے. مسجد میں علاقے کے ضرورت مند افراد کے لیے کئی طرح کے پروگرامز چلائے جاتے ہیں. ان سے مستفید ہونے والوں میں علاقے کے مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں. مسجد کی انتظامیہ کچھ عرصہ قبل سے مکمل طور پر کھولنے کی تیاریوں میں تھی کہ اومیکرون کے باعث کووڈ کیسز میں بڑا اضافہ ہو گیا. میرا مطلب ہے کہ 100 سے اوپر کا اضافہ. بالکل, ہم نے مسجد کو جزوی طور پر کھولا ہوا تھا, پھر ہمیں یہاں مسجد میں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی پڑی. دیکھیے, ہم دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ہمیں بھی بند رہنے سے نقصان پہنچ رہا تھا. مسجد محمد کے امام طالب شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے علاقے کی خاص طور سے پسماندہ کمیونٹیز کو کووڈ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے دیکھا ہے. اس کی ایک وجہ
کچھ لوگوں کی جانب سے کورونا کی ویکسین کے خلاف مزاحمت بھی تھی۔ اکثر اب تک ایک شاٹ لینے میں بھی جھجک رہے ہیں، تو آپ بوسٹر کی بات تو کیا ہی کریں۔ باوجود اس کے کہ شہر کے رہائشیوں میں ویکسین کی شرح نسبتاً خاصی اونچی ہے، واشنگٹن ڈی سی کو چند ہفتے پہلے تک کووڈ انفیکشنز کے لیے امریکہ میں سب سے زیادہ خطرناک علاقوں میں سے ایک شمار کیا جا رہا تھا۔ تاہم واشنگٹن ڈی سی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انل منگلا کہتے ہیں کہ ویکسین لینے والے رہائشیوں کے لیے یہ خطرہ کئی گنا کم ہے۔ جب آپ ڈی سی کو دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہے کہ مکمل طور پر ویکسینیٹ ہونے کی صورت میں انفیکشن ہونے کے امکانات 18 گنا کم ہیں، لہٰذا مقامی ڈیٹا سے ہم واضح طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیونٹیز یا وہ افراد جنہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہیں جنہیں ویکسین نہیں لگی ہے۔ ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے نہ صرف انفیکشنز کا خطرہ بڑھا بلکہ حکومت کی جانب سے سرکاری اداروں اور بڑے کاروباروں کے ملازمین کے لیے ویکسینیشن کی شرط سے ان کے مالی مسائل میں بھی اضافہ ہوا۔ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ دشوار ہو گیا ہے۔ نتیجتاً بہت سے افراد کا روزگار جاتا رہا۔ 71 سالہ علی محمد پسماندہ کمیونٹیز میں خواندگی کے فروغ کے لیے ایک نان پروفٹ چلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ 9 لوگوں کا روزگار وابستہ تھا۔ وہ ویکسین نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ویکسین عجلت میں بنائی گئی ہے۔ ہم بھی بہت سے اور لوگوں کی طرح متاثر ہوئے کیونکہ جب فنڈنگ بڑھی ہم نے کسی گرانٹ کے لیے درخواست نہیں دی کیونکہ ہم کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہماری آمدنی جاتی رہی، لیکن ہمارے پاس سوشل سیکیورٹی ہے اور اسی پر ہمارا گزارا ہے۔ علی محمد نے بعد میں ویکسین لگوا لی اور وہ اب اپنی NGO کے ذریعے ڈی سی میں بزرگ افراد کو کمپیوٹرز کے ذریعے صحت عامہ کی معلومات تک رسائی کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ ادھر ویکسین لینے میں مزاحمت کے باعث مسجد کے کچھ پروگرامز کو بھی محدود کرنا پڑا۔ ہمارے بہت سے بزرگ بہت شکی ہیں ویکسین لینے کے معاملے میں، تو اب ہم صرف کھانے کے ڈبے بانٹ رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے لنچ تیار کیا اور انہیں اندر آنے کے لیے کہا اور وہ آ کر کھانا لے گئے۔ اس سے پہلے ہم انہیں بولنگ کے لیے یا فلم دکھانے لے جاتے تھے۔ یہی نہیں، وبا سے متعلق حفاظتی اقدامات جیسے سماجی فاصلے جیسی ہدایات نے بھی مسجد کے کمیونٹی کے لیے بہت سے مفید پروگرامز کو متاثر کیا۔ پروگرام کم کیے جانے سے پہلے یہاں بہت سی سرگرمیاں تھیں جو سماجی خلا کو پورا کر رہی تھیں۔ یہاں آنے والے بہت سے عمر رسیدہ افراد کے لیے کھانا، گیمز اور سماجی سرگرمیاں انہیں متحرک رکھنے کا واحد ذریعہ تھیں جو کووڈ کی وجہ سے روک دی گئیں، جس کی وجہ سے امام شریف کہتے ہیں ان میں سے اکثر کی ذہنی صحت متاثر ہوئی۔ ڈی سی انتظامیہ کی جانب سے ملنے والی فنڈنگ کی مدد سے ڈی سی میں رہنے والے یہاں آ کر 2 وقت کا کھانا گھر لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار گروسریز بھی بانٹی جاتی ہیں اور جو لوگ مسجد تک خود آنے سے قاصر ہیں ان کے لیے کھانا اور دیگر سامان گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ میں غیر سرکاری مسلمان تنظیم نے اپنی طرز کی ایک ایسی پہلی آن لائن پبلیکیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی کہانیاں چھاپی جاتی ہیں۔ اس منفرد پروجیکٹ کی کہانی ہم اگلے ہفتے ویو 360 میں شامل کریں گے۔ آج اس کی ایک جھلک۔ میں دراصل ہائی اسکول میں ایسا ہی کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے صحافی بننا چاہتی تھی لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ہم ایک چھوٹی سی آبادی ہیں، ہم وسکونسن کی تمام 60-70 لاکھ کی آبادی تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ایک ایسا فورم ضرور بنا سکتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملیں، اور ہمیں لگا کہ وسکونسن مسلم جرنل ایسا کر سکتا ہے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔